बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ। शहबाज शरीफ साहब पहली मरतबा पीडीएम के इजलास में शरीक हुए, मगर इजलास और उसके बाद जो प्रेस टॉक की गई उसमें मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट ही नजर आए। पार्लियामेंट को ना तस्लीम करने वालों ने ये डिमांड कर दी है कि पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, मगर इसके साथ साथ अनोखा सा काम ये भी होने जा रहा है कि पार्लियामेंट में भी आएंगे मगर सड़कों पर भी निकला जाएगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी का फ्यूचर इस तमाम तर सूरत हाल में क्या है, क्योंकि आज मुकम्मल तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया गया कि अब तबसरा भी नहीं किया जाएगा। इनके मुस्तकबिल पर बात करेंगे। नज़ीर चौहान और शहजाद अकबर के दरमियान जो जंग है उसने तरीन ग्रुप और फिर पीटीआई के दरमियान जो जंग है उसको अगले मरहले में दाखिल कर दिया। अब सवाल यह है कि नफ्सियात की ये जंग है जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के माबैन। इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी हारून साहब की राय लेंगे। मगर इसके साथ साथ बड़ी अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब ने स्ट्रेटेजिक डिवीजन का जो दौरा किया है उसके माजी के हवाले और इस दौरे को हारून साहब किस तरह से देखते हैं। अमरीकी हुकूमत का जो नया बजट है इसको अब देखना यह है कि हारून साहब की राय में, उनके तज़िये में ये खुश आइंद है या फिर इसमें अमरीका की कुछ ना कुछ ख्वाहिशात पहना हमें नजर आएंगी। अमरीकी हुकूमत ने अपने नए बजट में एक बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान के लिए मुख्तस की है, मुख्तलिफ कामों के लिए। उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अच्छी खबरें कोविड के हवाले से हैं, इकॉनमी के हवाले से हैं और फिर सरहद की जो कशीदगी भारत के साथ है उससे मुतालिक कुछ अच्छी खबरें वो भी शेयर करेंगे। मगर हारून साहब, सबसे पहले तो पीडीएम बड़ा इर्रेलेवेंट शहबाज शरीफ साहब हमें नजर आए। तवक्को थी कि कुछ बड़ा ऐलान होगा, शहबाज शरीफ साहब मौजूद होंगे, मगर वहां तो शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और मौलाना दोनों की अंडर हमें नजर आए। दोनों क्या नजर आए? दोनों के अंडर, उनके नीचे हमें नजर आए, क्योंकि मौलाना साहब कह रहे थे हमने ये टास्क दिया शहबाज शरीफ साहब को। नहीं, देखिए ना, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि उसमें क्या हुआ। इजलास में उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाल लिया है। दरमियानी रास्ता ये है कि पीडीएम में तो शामिल नहीं है पीपल्स पार्टी और एएनपी, कम अज़ कम इस वक्त शामिल नहीं है और बहुत जल्द शामिल होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जो उनका मुतालबा है वो नहीं मानेंगे वो, कि वो वजाहत पेश करें और उस वजाहत का हम जायज़ा लेंगे, क्योंकि एतमाद का बहुत फुकदान है। वो समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गए हैं और उनके ट्रोजन हार्स हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी, वो ये समझ रहे हैं। इसका तो लेकिन एक दरमियानी रास्ता निकल आया है। वो दरमियानी रास्ता ये है कि जो पार्लियामान में एक पार्लियामानी पार्टियां जो हैं उनके दरमियान ताबन बरकरार रहेगा और ये दोनों की मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि अगर वो अपना नहीं मानते, अपना अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में, यही उन्होंने कहा था ना, अलग नशिस्तें होंगी, वो शहबाज शरीफ को नहीं मानेंगे और सारी तवानाई उनकी एक दूसरे के खिलाफ सर्व होने लगेगी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो हुकूमत के खिलाफ क्या करेंगे फिर? ये क्या, अपोजिशन अगर डिवाइडेड हो और इस तरह डिवाइडेड हो कि आपस में लड़ती रहे तो हुकूमत को और क्या चाहिए? वैसे आज के इजलास में जो मैंने अखज़ किया है, हर आदमी की अपनी राय होती है और तज्जिया होता है जी। बात यह है कि आज तो उन्होंने तस्लीम ही कर लिया कि हमारी सारी आज तक की ये स्ट्रेटजी गलत थी जी। यानी आज तक तो वो ये कह रहे थे कि हुकूमत को बरकरार रहने का कोई हक ही नहीं, मुस्ताफी और घर चला जाए। इमरान खान साहब इस्तीफा दें, इस्तीफा दे के मौलाना फजलुर रहमान को एक टेलीफोन करें, एक मरियम बीबी को करें, एक जरदारी साहब को करें, एक बिलावल को करें कि सर मैंने जैसे आपका हुक्म था इस्तीफा दे दिया तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरी तौबा है, मैं आइंदा कभी सियासत नहीं करूँगा, मुझसे बड़ी गलती हुई जी, मैं बड़ा नालायक निकला और वगैरह वगैरह। मगर आज तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह मुतालबा किया कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए जी। खित्ते की सूरत हाल नाजुक है बड़ी। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, पार्लियामान का इजलास मुश्तरका होना चाहिए और उसी में फैसला होना चाहिए। मामला वाकई नाजुक है, लेकिन अगर पार्लियामान में फैसले करने हैं तो फिर इस्तीफे का क्या मुतालबा है? और वो लॉन्ग मार्च कहाँ गया और वो रैलियां कहीं गया? कह सकते हैं वो तो कोरोना का मसला था, लेकिन लॉन्ग मार्च का तो बिल्कुल फिजल आउट ही हो गया ना, उसका वजूद ही नहीं रहा। ऐसा ही। और मेरा ख्याल है कि यही दानाई का मुजाहरा है, अपोजिशन ठीक जगह पे आ गई है। ये चंद हफ्ते बेइंतहा अहम है।
پاکستان کی تاریخ میں جو نازک ترین مواقع آئے ہیں جس میں بہت اہم فیصلے کرنے پڑے ہیں، ان ہفتوں میں بہت سے اہم فیصلے ہوں گے۔ نواز شریف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ شہباز شریف کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا قبول کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے۔ اس کو معلق اب نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے افغانستان کے بارے میں کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ صحیح۔ اس پالیسی، آپ نے ایک بڑا دلچسپ فکرہ کہا کہ وہ یہ خوشخبری ہے گرانٹ یا امریکہ کے کچھ مفادات بھی ہیں۔ بھائی خوشخبری بھی ہے اور امریکہ کے مفادات بھی ہیں، بغیر مفاد کے کون؟ وہ کہتے نہیں امریکی دیر از نو فری لنچ ان یونائٹڈ اسٹیٹس، مفت تو کوئی چیز امریکہ سے نہیں ملتی، لیکن بہرحال بحثیت مجموعی پازیٹیو ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ طرح طرح کی بولیاں ہیں، وہ اسی سے کنفیوز ہوتے ہیں، اخبار پڑھنے والے، ٹی وی دیکھنے والے کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کل ایک بہت محترم خاتون نے مجھے کراچی سے فون کیا، ایک بڑے سیاستدان کی اہلیہ محترمہ نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ٹاک شو دیکھنے چھوڑ دیے ہیں، کنفیوژن بہت ہوتا ہے۔ تو میں نے ذرا مذاق کہا اسی لیے ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں، جو بھی اچھی یا غلط اطلاع دینی ہے خود ہی دیتے ہیں۔ تو گزارے یہ ہے کہ کنفیوژن اب بھی سیاستدان پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنا بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے۔ ارے بھائی او خدا کا نام مانو یار، آپ کیسے نہیں پاس ہونے دیں گے بجٹ؟ یعنی اگر جہانگیر ترین یہ کہے کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے تو سمجھ آئے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کا گروپ اگر یہ فیصلہ کر لے، جو میرے خیال میں انہوں نے نہیں کیا ہے، اگر یہ فیصلہ کر لے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اور وہ واقعی اپنے اس موقع پہ قائم بھی رہیں، یعنی ان کے آدمی جو ہیں کم از کم 90% ان کے ساتھ ڈٹے رہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ایک لیڈر نے مجھ سے کہا کہ پہاڑ کی طرح پختہ عزم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو خیر جب ٹیسٹ ہوتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی؟ آپ کے پاس تو میجارٹی، آپ تو نہیں ختم کر سکتے، اکثریت آپ کے پاس تو نہیں ہے، تو کیا آپ جہانگیر ترین صاحب کی جا کے منت سماجت کریں گے؟ جہانگیر ترین کا تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے جو لوگ اسے جانتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر بلاول اور ان کے والد گرامی اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف اور نواز شریف اگر جہانگیر ترین کو نہیں مانتے، جو اس وقت بہرحال ایک اہم کھلاڑی ہے، تو پھر عجیب بات ہے۔ جہانگیر ترین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ایک ہنگامہ کھڑا کر دے اور طوفان برپا کر دے اور جذبات میں آ جائے اور اس میں کوئی فیصلہ کر ڈالے۔ وہ بالکل اپنے حریف، یعنی اس وقت جو حریف ہیں ایک اعتبار سے عمران خان صاحب، ان کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے دراصل کیا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ ان کا مطلب یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، وہ راز کی بات راز رکھتے ہیں۔ وہ ایک بڑا اچھا اسٹریٹجسٹ ہے، اس نے مطلب ایک فیکٹری سے شروع کر کے جو ان کے مرحوم والد نے بنائی تھی، وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور اس قدر کاروبار کو وسعت دی ہے، اور یعنی یہ واحد آدمی ہے جو حکومت کا ماتوب ہوا تو 30-40 آدمی ارکان اسمبلی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے بھی تھپکی دی گئی، یہ تو بات کہی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن بعض تھپکی سے تو نہیں 30-40 آدمیوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکتا، اور اس سے پہلے بھی وہ یہ کر چکے ہیں۔ تو جہانگیر ترین تو یہ کر سکتے ہیں، بلاول کیسے کر سکتے ہیں؟ اب رہ گئے ان کے جلد سے۔ جی۔ مولانا فضل الرحمان کے اس مطالبے کی پوری شد و مت سے تائید کرنی چاہیے ہر ہوش مند آدمی کو کہ افغانستان کے معاملے میں امریکہ کے جو مطالبے ہیں اور انڈیا کے معاملے میں جو پالیسی کی تشکیل ہے، دو بہت نازک اہم فیصلے ہیں جو ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے۔ درست بات۔ وہ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ درست، بالکل درست۔ مولانا فضل الرحمان نے ایسا مطالبہ کیا ہے کہ کوئی ہوش مند آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسی کا تو نام جمہوریت ہے کہ جب سچویشن ایسی ہو، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس پہ کنفیوژن ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کنفیوژن ہے، حکومت میں کنفیوژن ہے، عمران خان صاحب کا موقف اور ہے، کچھ اور لوگوں کا موقف اور ہے، اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو
اب یہ جو اعلان انہوں نے کیا فلاں دن کراچی میں جلسہ کریں گے اور فلاں دن لاہور میں کریں گے, 4 جولائی 29 جولائی پھر 14 اگست, یہ تو خاک چھاننے والی بات ہے. جی یہ تو خاک چھاننے والی بات ہے. وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک تجربہ آپ کرتے ہیں, اس میں کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلے گا. اس تجربے سے جو نتیجہ نکلا, یعنی آپ نے یہ کہا کہ اتنے گرام فلاں چیز ہوگی, اتنے گرام فلاں چیز ہوگی, اتنے گرام فلاں چیز ہوگی, اس کا ایک کیمیائی عمل ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو آپ 1000 دفعہ وہ تجربہ کریں تو وہی نتیجہ نکلے گا. یا تو اس میں تبدیلی کریں, لیکن اگر وہی عوامل ہیں, وہی عناصر ہیں, تو وہی نتیجہ نکل, کوئی دوسرا نتیجہ. بھائی آپ نے جلسے کر کے دیکھ لیے نا, سارا زور لگا لیا, اور بی بی سی نے آپ کی مدد بھی کرنے کی کوشش کی. وہ بی بی سی کی رپورٹ بڑی دلچسپ ہے, اس کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جب وہ جلسہ ایک بالکل ناکام جلسہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے وہ فلاں چوک تک لوگ کھڑے ہیں. اس چوک پہ تو لوگ ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے ہر روز ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور اونچی جگہ سے ظاہر ہے لاہوریوں کا ایک خاص مزاج ہے, وہ جلسہ دیکھتے ہیں. اور میڈیا میں بھی بعض لوگوں نے بڑی کوشش کی, لیکن ایک بھی بڑا جلسہ نہیں ہو سکا, ایک بھی بڑا جلسہ. ٹھیک ہے, یعنی عمران خان جیسے جلسے 3 دن کے نوٹس پہ کر دیتے, جلسوں سے نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت بڑی مقبول ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے عمران خان صاحب نے بڑے کارنامے انجام دیے, نہ انہوں نے کوئی کارنامے انجام دیے, نہ وہ مقبول ہیں. لیکن ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے, معاشرے کی ایک اجتماعی دانش ہوتی ہے. ہر ہوش مند آدمی سمجھ رہا ہے, عام آدمی بھی سمجھ رہا ہے کہ افراتفری پیدا کرنے سے کیا حاصل ہوگا, نئے الیکشن سے کیا حاصل ہوگا. فوری طور پہ نئے الیکشن تو خیر کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکتے. فرض کیجئے کرونا نہیں ہے, فرض کیجئے کرونا 3 مہینے میں سمٹ جاتا ہے, اور انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوتی ہے, اللہ نے چاہا تو. بالکل. تو حاصل کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب کیا کر لیں گے اور زرداری صاحب کیا کر لیں گے؟ بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ تو اپوزیشن اور حکومت میں تعلقات کار ہوں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی تعلقات کار ہوں گے. ایک مفاہمت, جو منیمم مفاہمت, اختلاف ہوگا. اختلاف جمہوریت کی جان ہے. جہاں اختلاف نہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے, مگر جہاں رواداری نہیں ہے وہاں بھی جمہوریت نہیں, وہاں بھی جمہوریت نہیں. یعنی دونوں چیزیں پیرالل ہوتی ہیں. اختلاف رائے ہوتا ہے ہمیشہ. امریکہ میں بھی اپوزیشن حکومت کی ہر چیز پہ تنقید کرتی ہے. برطانیہ, فرانس اتنی میچور جمہوریتیں ہیں, جاپان میں بھی اور اٹلی میں بھی تو حکومتیں اس تیزی سے بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں کہ جس کی کوئی یاد نہیں. نیوزی لینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے, ہر کہیں یہی ہوتا ہے, آسٹریلیا میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن ایک منیمم اتفاق رائے ہوتا ہے. اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان کی بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ تجویز نہایت اہم ہے. انڈیا پہ آپ نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے, اور افغانستان میں امریکہ کے جو مطالبات ہیں اڈے نہیں دے رہے ویسے, اس پہ میں قائم ہوں. تو یہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب اس وقت صورتحال ہے. حکومت بھی بعض معاملات میں کنفیوژن کا شکار ہے, سوائے عمران خان کی ایک بات میں, اس میں انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. عمران خان ایک چیز میں کلیئر ہیں کہ 370 جب تک بحال نہیں کرتے, تب تک بات اگست 2019 کی پوزیشن پہ جب تک انڈیا نہیں چلا جاتا, اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور میرا خیال ہے یہی صحیح موقف ہے. اس لیے کہ اگر آپ باوجود ظلم کے پسپا ہوتے ہیں, وہاں 1 لاکھ آدمیوں نے کس لیے جانے دیں, وہاں 12 سال کی عمر کے بچے اغوا کیے گئے, وہاں گن پاؤڈر چھڑک کر مارکیٹیں جلا دی گئیں, وہاں کھیت اور باغات برباد کر دیے گئے, وہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی. ایک پوری قوم اور ایک پورا علاقہ جو ہے وہ خون آلود ہے, اور ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور لیڈرشپ ان کی ساری گرفتار ہے. تو سچویشن نارمل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نارمل سچویشن ہو تو ٹائم گین کر رہا ہے انڈیا, اس لیے کہ اس پہ دباؤ ہے. کرونا کا ہے, علیحدگی کی تحریکوں کا ہے, سب سے زیادہ کرونا کا ہے. معیشت بگڑ رہی ہے, ایک اور چین کا بڑا خوفناک دباؤ ہے, امریکہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے.
ایک اور دباؤ بھی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی ان کا خود اپنا پیدا کردہ ہے، جہانگیر ترین کے معاملے کا جو الگ سے محاذ کھڑا ہے۔ پہلے تو یہ توقعات تھی کہ شاید اب بات چیت ہو گئی ہے، معاملات کچھ درست سمت کی طرف چلے جائیں گے، مگر اب یہ نذیر چوہان صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب کا جو معاملہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات اب بات چیت تک نہیں جائے گی، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ پیر کو اجلاس طلب کر لیا جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر؟ نہیں، کوئی دیکھیے آدمی کی اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اندازے کوئی کسی کو غیب کا علم تو نہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں۔ جو رائے میں نے پہلے دن قائم کی تھی میں آج بھی اس پر قائم ہوں، صلح کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کے پاس نہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس۔ یہ لڑیں گے، ایک نفسیاتی جنگ ہے، انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے ٹھیک کہا بگاڑ بہت بڑھ گیا اس واقعے کے بعد، جی، لیکن صلح کے سوا تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی آپ فرض کیجئے، ایک مفروضے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، اگر سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لے جہانگیر ترین گروپ اور بجٹ پہ ووٹ نہ دے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ بالکل درست۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے، ایسی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ عدم استحکام، تو عدم استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ کہ سرمایہ فرار ہونے لگے، بد امنی بڑھ جائے، جرائم بڑھ جائیں، کاروبار رک جائیں، مہنگائی بڑھ جائے، خلق خدا بے یقینی کا شکار ہو جائے، سول ادارے پہلے ہی کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اور کمزور ہو جائیں، ملک کا مستقبل ہی خطرے میں پڑ جائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جی کچھ لوگ اکسا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیا جائے۔ کیا بچگانہ بات ہے بھائی، تفتیش ہو رہی ہے، علی ظفر کی رپورٹ سامنے آئی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہو جاتی گرفتار کر لیا جائے۔ ملک میں آپ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک ہماری معلومات ہیں، جناب علی ظفر خاموش ہیں، حکومت رپورٹ نہیں چھاپ رہی۔ جی، جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس معاملے میں جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ درست ہے، علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خاص طور پہ ان کو ہدف بنانا درست نہیں ہے، اور اس میں یعنی انہوں نے جو یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، جو معلومات چھنچھٹ کر آتی ہیں ہم تک پہنچی ہیں، کہ یہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایف آئی اے والے تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اور جہانگیر ترین کے جو مخالف ہیں وہ تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا پاکستانی قوم کا ایک مزاج، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج ہے کہ یہ بدلہ لینے کا وقت ہے، تو اس وقت تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر حکومت کو استحکام چاہیے، جو کہ چاہیے، خدا کر کے اکانومی ٹھیک ہونے لگی ہے اور مستقبل میں کچھ امکانات بہتر نظر آ رہے ہیں، جس قوم کو زندہ رہنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے مسائل حل کرنا ہوتا ہے، کرنے ہوتے ہیں، اس کے یہ تیور نہیں ہوتے جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ایک جملے پہ جناب، لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اتنی کڑوی مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا، یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر یہ دریا میں ملا دی جائے تو دریا کڑوا ہو جائے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بڑی صدمہ انگیز ہے، یعنی جن اخبار نویسوں نے چند ایک نے سب سے زیادہ تنقید کیا ان پہ، اس میں میں شامل ہوں۔ اپنا اپنا احتساب علیہ، کیا نام ہے ان کا؟ شہزاد اکبر صاحب، نام میں بھول جاتا ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب جن پہ الزام لگایا ہے، جی شہزاد اکبر صاحب پہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے اس میں میں شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور ان کے مذہبی عقائد پہ گفتگو کرنا چاہے تو میں اس سے کہوں گا بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں بنیادی شرعی اصول ہے، ایک بالکل طے شدہ مسلمہ شرعی اصول ہے جس پہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس چیز پہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے، میرا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، خاتم النبیین پہ میرا ایمان ہے، ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنے کا، ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ۔ جو کسی آدمی کا عقیدہ ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔
اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے شریعت دیتی. باقی فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, شہزاد اکبر صاحب کی نہیں میں اس وقت بات کر رہا. چلے ہارون صاحب بریک سے واپس آ کے اس کے مزید بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ابھی بریک کی طرف فرض کیجئے کوئی شخص ہے, اس کے بارے میں عائد کردہ الزام فرض کیجئے درست بھی ہے, اس کے اعلان کے برعکس ہے, تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, بندوں کا کوئی کام اس میں دخل دینے کا نہیں ہے. ہاں آپ کسی کے اوپر کوئی سرٹیفیکیشن نہیں کر سکتے. تاریخ میں اگر جائیں بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں کہ کن کن مواقع پر بعض اصحاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ حالت جنگ میں انہوں نے حریف کو قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا, اور ان کا اندازہ یہ تھا یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ تم نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا, اور اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا, ایک سے زیادہ واقعات ہیں, اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد عزیز رکھتے تھے, اتنا عزیز رکھتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, یعنی اس کا شمار خاندان کے افراد کی طرح ہوتا تھا. اس سے کہا کیا تو نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا؟ اور پھر یہ کہا, آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا یا اللہ میں اس کے اس فعل سے بری ہوں. یعنی باوجود اس کے کہ ان کی نیت بری نہیں, نیت بری ہوتی تو سزا دیتے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سے زیادہ عادل کون ہو سکتا تھا؟ درست. معاف تو نہیں کرتے تھے اگر کوئی زیادتی کرے, اور خاص طور پہ ایک جان ہی چلی جائے. یعنی یہ تو انہیں معلوم تھا کہ اس کی نیت بری نہیں تھی, مگر صدمہ بہت ہوا آپ کو. وہی بات ہے, اور اتنا صدمہ ہوا کہ اس کا کھل کر اظہار کیا. اللہ کے سوا کسی یہ بندے کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو بھی. اس معاملے سے لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اپنے الفاظ واپس لیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ایک بریک کی طرف چل, بریک سے ہم واپس آئیں گے, یہیں سے بات آگے بڑھے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجک ڈویژن کا دورہ کیا اس کے اوپر تو میں بات کروں گی, مگر امریکہ نے اپنے نئے بجٹ میں پاکستان کے لیے جو بہت بڑی رقم ایک مختص کی ہے گرانٹ کے طور پر, امریکہ کے مقاصد کیا ہیں یہ ہارون صاحب سے ہم جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب اس پہ مختصر سی بات اور کروں گی پھر ہم آگے بڑھیں گے. جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب کا نذیر چوہان صاحب کا معاملہ اب دوبارہ سے شروع ہوا ہے, اب ہوگا کیا؟ نذیر چوہان صاحب ہوں, جہانگیر ترین صاحب ہوں, جو معاملات تھے جو شروع ہوئے, جو ترین صاحب نے الزامات لگائے, وہ شہزاد اکبر صاحب کی طرف تمام انگلیاں اٹھ رہی تھیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے آس پاس جتنے بھی غیر سیاسی قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی, انہیں سائیڈ لائن کرنا ہوگا. عمران خان صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان محاذوں کو بند کرنے کے لیے کچھ سیٹیں تبدیل کر دی جائیں, کچھ لوگوں کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا, یہ تو ایک غور طلب سوال ہے, میں آف دی ہینڈ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی حکمران کی طرح دانشمند اگر حکمران ہو, اسے استحکام کی فکر ہونی چاہیے, انہیں خود یہ معاملہ ختم کرا دینا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کے بے شمار ذمہ داریاں ہیں, بے شمار کام اسے کرنے ہوتے ہیں, کسی کی ڈیوٹی لگائیں, کسی سلیقہ مند آدمی سے کہیں کہ ان دونوں آدمیوں کو بٹھائے اور اس قصے کو ختم کرے. یعنی ملک میں پہلے ہی اتنا انتشار ہے, ادھر پی ڈی ایم بگڑی ہوئی ہے, ادھر جناب اپوزیشن جلسے کرنا چاہتی ہے, ادھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے تلے ہوئے ہیں, میں کوئی سخت لفظ نہیں کرنا چاہتا, ادھر مریم جو ہیں وہ اپنے چچا کو بتا رہی ہیں کہ تجھے میں وزیر اعظم نہیں آپ کو بننے دوں گی, میں نے بننا ہے وزیر اعظم. ادھر نواز شریف صاحب روٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اور خدا جانے کس کس سے مل رہے ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہیں, کیونکہ ان کا معاملات تو انڈیا کے اور امریکہ کے اور برطانیہ کے معاملے میں تو ان کے معاملات مشکوک ہی ہیں. فلسطین پہ بات ہی نہیں کرنا پسند کرتے نہ کشمیر پہ. تو اس میں اس طرح کی فتنہ و فساد پھیلانا, دیکھیے قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے, ان چیزوں سے اگر فتنہ پھیلنے کا اندیشہ, آپ مجھے بتائیے ایک آدمی کو کے بارے میں کوئی خوفناک قسم کی بدگمانی پیدا کر دی گئی, اس سے پہلے بھی واقعات آپ کو پتہ ہے نا ہوئے ہیں جی, اور بہت اہم شخصیات کے بارے میں ہوئے ہیں. اس وقت بھی میں نے پہلے ہی دن
یعنی مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی اور تحقیق کے بعد وضاحت کی تھی، یوں ہی نہیں کر دی تھی۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی خوفناک قسم کی بدگمانی پیدا کر، اس کی تو جان ہی خطرے میں ہوئی، اس کے بچوں کی جان بھی خطرے میں ہوئی۔ معاشرے میں انتہا پسندانہ رجحانات پچھلے 30-40 برس میں پیدا ہوئے ہیں، صحیح، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ تو بڑھ جائے گا فتنہ۔ یعنی ایسے واقعات ہیں، گجرانوالہ میں واقعہ ہوا، ایک شیخوپورہ میں واقعہ ہوا، غالباً ایک لاہور میں بھی ہوا، کہ ایک آدمی کے بارے میں ایسی ایک بات کہہ دی گئی اور اس کی جان گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بات درست نہیں تھی۔ یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن مجید کی معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی مرتکب ہوا، کوشش، جی، اور بھی بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس کی مصالحت کرانی چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ سوال عمران خان کے طرز حکومت کا، اس میں تو ہم بارہا بات کر چکے ہیں، لیکن اس میں اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے غیر سیاسی لوگ رکھے ہوئے ہیں یا ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو حالات پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض اوقات خرابی پیدا کرتے ہیں اور اچھے مشورے نہیں دیتے، غلط مشورے دیتے ہیں۔ اس پارلیمانی نظام میں 2 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد جتنا وقت برباد رائے گاں کرنا اس قوم نے کر لے، اس پارلیمانی نظام میں استحکام ہو سکتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ مسلمان معاشروں کو یہ سازگار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں صدارتی نظام کیا جمہوری نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے۔ ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ 2 ہیں، 3 ہیں، یہ کہیں گے؟ صحیح بات کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کون کہہ رہا ہے، سوال یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ صدارتی نظام اس ملک میں ایک دن آئے گا، یعنی جمہوری صدارتی نظام۔ صدارتی نظام وہ نہیں جو مسلط کر دیا جائے، صدارتی نظام وہ جو سیاسی پارٹیاں باہم بیٹھ کے فیصلہ کریں، جیسے انہوں نے 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے، جی، اور صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ ظاہر ہے صوبوں کے چھوٹے صوبوں کے تحفظات ہوں گے، اس صورت میں خطرہ ہے کہ ہمیشہ وزیر اعظم پنجاب سے منتخب ہوگا، اس کا علاج کرنا ہوگا، اور اس کا علاج موجود ہے، جو ظاہر ہے ٹاک شو میں تو نہیں اس پہ بات ہو سکتی۔ یہ تو بہت ہی باریک بات ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں، بڑی کنوٹیشنز ہیں اس کی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو طرز حکومت ہے جس میں ایک آدمی ہے، وزیر اعظم ہے، اور کیبنٹ بھی اس کی بے ایمانی ہے۔ عمران خان تو خیر کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی نہیں تھے، پارلیمنٹ میں جاتا ہی نہیں ہے وزیر اعظم، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یعنی وزیر اعظم پہ تنقید ہوتی ہے، جانا چاہیے ویسے انہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ میں اگر 6 گھنٹے وہ بیٹھا رہے گا تو کام کون کرے گا؟ اور اگر آپ کو اسی پارلیمنٹ میں جاگیرداروں کی پارلیمنٹ، زرداروں کی پارلیمنٹ، 20 کروڑ روپے خرچ، بہت کم حلقے ایسے ہیں جہاں کم پیسوں سے لوگ خرچ کر گئے، تو یہ لوگ اپنے مفادات دیکھیں گے یا ملک کا مفاد دیکھیں گے؟ درست بات، یہ بالکل نہیں چل سکتا۔ اور یہ بات تجربے سے ایک دفعہ نہیں، بارہا ثابت ہوئی۔ ہر دفعہ صدارتی نظام میں کیوں ترقی ہوتی ہے؟ یعنی ضیاء الحق کے زمانے میں ترقی ہوئی، غربت کم ہوئی، ایوب خان کے زمانے میں زرعی انقلاب بھی آیا اور صنعتی بنیادیں بھی فراہم کی گئیں، ورنہ یہ ملک افغانستان بن چکا ہوتا۔ اچھا، جنرل مشرف کے دور میں بھی ترقی ہوئی، حالانکہ فوج کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، کام تو یہ سول اداروں کا ہے۔ ساری انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں، اور کنٹمپریری دنیا بھی بتاتی ہے، جہاں سول ادارے مضبوط ہیں وہاں ترقی ہوتی ہے۔ مگر یہ نظام ہی ناقص ہے، یہ سارا سرمایہ اور ساری چیزیں اشرافیہ بھی آپ دیکھا نہیں، ایک پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت ایئرپورٹ پہ وہ کرونا ٹیسٹ کے بغیر ہی چلا گیا، اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا اور کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ اشرافیہ اس پارلیمانی نظام کے اندر جب تک بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے، نیچے سے لیڈرشپ نہیں اٹھے گی، چھوٹے صوبے نہیں بنے گے، یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ نہ سول سروس ٹھیک ہوگی، نہ باقی سول ادارے ٹھیک ہوں گے، نہ ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہوگی۔ یہ وہ فارسی میں کہتے ہیں ہر کے دانہ کنند کنند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار۔ جانا وہی ہے، اس ملک کا مقدر جو ہے صدارتی نظام ہے، حقیقی جمہوریت۔ صدارتی نظام سے مراد یہ نہیں وہ امر بن کے بیٹھ جائے، اور صدارتی نظام سے مراد یہ نہیں ہے ایک صوبے کی اجارہ داری ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔
امریکی حکومت کے مجوزہ نئے بجٹ پہ میں بات کروں گی، مگر ہارون صاحب آپ نے وہ جو اشرافیہ اور ایئرپورٹ کی بات کی ہے تو غالباً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی زلفی بخاری صاحب بھی اپنے چارٹر طیارے پر دبئی چلے گئے 2 دن کے لیے، تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے۔ دیکھیے 2 موضوعات پہ میں سارا دن کام کرتا رہا، ایک رنگ روڈ پہ اور اس میں زلفی بخاری صاحب کا کیا رول ہے، اور ایک کشمیر پہ۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ارادہ تھا کشمیر پہ بات کرنے کا، وہ تو اس لیے ملتوی، کل بھی ملتوی کرنا پڑا اور آج بھی ملتوی کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کل رات فہرست فائنل کرنی تھی، آج اس کا اعلان کرنا تھا کشمیر میں امیدواروں کا پی ٹی آئی کو، اور فوراً بعد نون لیگ کو بھی کرنا تھا، چونکہ اس میں کچھ پرندے، ایک ریوڑ کا ریوڑ آ رہا ہے نون لیگ سے الگ ہو کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے والا ہے، تو میں اس کے انتظار میں ہوں کہ وہ فیصلہ ہو چکے ہیں۔ اس میں بعض لوگ مانتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے۔ اچھا دوسری طرف یہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ گئے یعنی کوئی بھاگ گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ بہت عجیب و غریب انکشافات ہو رہے ہیں رنگ روڈ کے معاملے میں، تو اس پہ کل ان دونوں چیزوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ روز کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، پاکستان ایک ایسا عجیب ملک ہے جس میں روز ہی کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب ایک بڑا واقعہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ پپا ہے۔ امریکی حکومت کے مجوزہ نئے بجٹ کا نیا اور بڑا واقعہ ہارون صاحب، مگر ایک چھوٹی سی بریک بڑی ضروری ہے۔ کیا وہ غالب کا شعر ہے، یہ جو گفتگو بڑی سیریس ہو جاتی ہے، بیچ میں کبھی کوئی حکایت اور کوئی لطیفہ اور کوئی شعر بھی ہونا چاہیے۔ غالب نے کہا تھا ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی۔ بوریت نہیں ہوتی پاکستان میں آپ کو، روز عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر اہم خبروں کی طرف چلیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ملک کی اکانومی اور کووڈ کی صورتحال پر تو ہارون صاحب ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے، مگر جو امریکی حکومت کے مجوزہ نئے بجٹ کی بات ہے، اسے خوش آئند کہا جائے یا پھر اسے خطرناک سمجھا جائے؟ نہیں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے، بات یہ آپ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں۔ 635 ملین ڈالر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مدد روک دی تھی، اب انہوں نے بحال کر دیا، کچھ 100 ارب روپے ہے۔ جو دیکھیں چین ہمارا دوست ہے، سب سے زیادہ قابل اعتماد دوست ہے، مگر ان کے نظام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گرانٹ دیں۔ امریکی بجٹ میں ویسے ہی ایک معمولی رقم ہے، لیکن یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان سے وہ تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان سے تعلقات بہت، سلالہ چوکی پر حملے کے بعد تعلقات ہمیشہ بہت نچلی سطح پہ رہے ہیں، اب اس کو وہ امپروو کرنے کی پہلی یعنی کوشش سامنے، پہلی علامت ہے یہ۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو اس کا مثبت پہلو ہے کہ پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا انہوں نے، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں جو ان کی لابیز کے لوگ ہیں، جو سرکاری ملازمتوں میں بھی ہیں، دفتر خارجہ میں بھی ہیں، این جی اوز میں بھی ہیں، دانشوروں میں بھی ہیں، میڈیا میں بے پناہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ کام کرنے کی ان کی تو آزادی باقی نہ رہے اگر پاکستان ان کے درمیان مغایرت بڑھتی جائے اور خلیج بڑھتی چلی جائے۔ پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں کانشیس رہنا ہوگا۔ ہم اس امریکہ کی خواہشات پہ اڈے تو ہم انہیں دے سکتے نہیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اڈے اگر ہم انہیں دیتے ہیں تو ہم اپنی آزادی گروی رکھ دیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ حماقت کوئی کر سکتا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں ہمیں نہایت متوازن پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ پالیسی پارلیمنٹ میں بننی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک اوپن ڈیبیٹ کے ذریعے۔ ٹھیک، یہ فیصلہ نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے نہ حکومت کر سکتی ہے، یہ پوری قوم کے مستقبل پہ اس نے اثر انداز ہونا ہے آنے والے عشروں میں، بلکہ صدیوں میں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو قوموں کے مستقبل پہ تادیر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قوموں کا مستقبل تو ہارون صاحب ملک کی اکانومی اور کووڈ کی صورتحال سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جی خدا کا شکر ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، اب ایک تو مسئلہ یہ ہے نا کہ حکومت کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب بھی یہی کرتے تھے، اب بھی اپوزیشن یہ کر رہی ہے، یعنی 3.94%، جو دراصل 4% ہے،
اکانومی میں بہتری آئی ہے، اور سارے عوامل سب لوگ جانتے ہیں۔ آج تو ریکارڈ ہی ٹوٹ گیا کہ وہ 2 ارب روپے کا حصص کا کاروبار ہوا ہے، تو اس سے بھی ظاہر ہے سرمایہ کار کو اعتماد ہے تو ہوا ہے نا۔ اور اس سے ایسا لگتا ہے پوزیشن 100 کی کیفیت میں ہے اور اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ نہیں جی کوئی ترقی نہیں۔ ارے بھائی 9% تک جو وہ پیداوار بڑھ گئی ہے یعنی بڑی صنعتوں کی، اور $315 بلین کی ہماری اکانومی GDP تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، جو گھٹ کے 263 بلین رہ گئی تھی، اب دوبارہ 293 بلین ہو گئی ہے، 30 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی اس کووڈ میں، اس خرابی میں، قرضوں کے اس بوجھ میں حکومت کی پرفارمنس تو اچھی نہیں ہے۔ یعنی وہ دانشمندانہ فیصلے تو نہیں ہوئے، وزرائے خارجہ، وزرائے خزانہ بدلتے رہے، سیکٹری خزانہ بدلتے رہے، سول سروس میں بے پناہ تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوئی، عثمان بزدار جیسے آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا۔ لیکن خدا کر کے اگر بہتری ہونے لگی ہے تو اس میں قوم میں اعتماد پیدا کرو، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار بڑھے، کوئی ملازمتیں پیدا ہو۔ وہ الٹا اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ نہیں یہ اعداد و شماری غلط ہے، یہاں کوئی ساکھ ڈار بیٹھا ہوا ہے جو فج کر لے گا اعداد و شمار کو۔ اور اگر ایسا ہوگا تو کیا عالمی ادارے، میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ عالمی ادارے کیوں نہیں بولتے اگر یہ غلط اعداد و شمار ہے؟ صحیح، کوئی انٹرنیشنل میڈیا کیوں نہیں اس پہ تنقید کرتا؟ جیسے وہ درختوں کا معاملہ ہے، وہ بائی دی وے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جی عمران خان نے کوئی درخت نہیں لگایا، حتیٰ کہ سراج الحق جیسے آدمی نے یہ بات کہہ دی جن سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ غلط بیانی نہیں کرتے، کہ جی وہ 1 لاکھ گندم کے پودے ہوں گے، 1 ارب۔ او بھائی ساری دنیا مانتی ہے، تمام متعلقہ ادارے مانتے ہیں، اقوام متحدہ کے ادارے مانتے ہیں، جو یہ یعنی آلودگی سے متعلق جو ادارے ہیں دنیا بھر کے وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ریئلٹی ہے، جو عمران خان کی غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں، ہم روز اس کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اسی طرح اکانومی میں دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ سنگین، اب بھی سنگین ترین مسئلہ اب بھی وہی ہے، وہ ہے مہنگائی کا۔ وہ شوکت ترین صاحب نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا بھائی مسئلہ ہے مہنگائی کا، اس کو بجٹ خسارہ تو ختم ہو گیا، 17 ارب تھا، ڈالر کی قیمت مصنوعی تھی، اب جو اضافہ ہوا ہے وہ حقیقی ہے، ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، اپنا آپ کے پاس جو یعنی سرمایہ آیا ہے ڈالر کی شکل میں، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اس کے سگنلز آ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں، اوورسیز پاکستانی زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں، یہ تو ساری سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے معیشت کی اشاریہ خدا کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آگے بڑھے۔ اچھا اب آ جائیں کرونا پہ آ جائیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ لاہور میں شرح 20% تھی، جی آج کتنی ہے؟ 4.4% آج شام کو تھی، 3% تک گری ہے، 200 تک لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، یعنی ایک پینک سب پھیل رہا تھا، آج کل 57 تھی تعداد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہرحال غلطیاں بھی ہوئیں، اور ہم نے اس میں شور بھی بہت مچایا کہ وزارت صحت کچھ نہیں کر رہی، اور ظاہر ہے وزارت صحت میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں، ڈریپ میں ابھی تک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو ڈاکٹر فیصل سلطان کچھ نہیں کر سکتے، ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی شاید کچھ نہ کر سکیں۔ لیکن ویکسین لگانے کی رفتار تیز ہوئی، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، مارکیٹیں بند کی گئیں، ٹھیک دیا، نتیجہ اس کا 3 لاکھ اب لگائی جا رہی ہے، 19 سال تک کی عمر آدمیوں کو کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ اب کچھ اور منگوائیں، جیسے بھی ہو منگوائیں، اور خود پاکستان میں بننے بھی لگی ہے، اور 2 سینٹر تھے لاہور میں، 20 ہو گئے ہیں، اور آج پتہ کیا تو وہاں رش بھی تھا، یعنی لوگ اب جا رہے ہیں، تو مزید منگوائیں۔ اور یہ بھی اچھا کیا کہ اساتذہ کو تعلیمی سیکٹر کو ترجیح دی، اور اخبار نویسوں سے کہا کہ پریس کلبوں میں لگا دیں گے، نتیجے میں کرونا کی شدت کم ہو رہی ہے۔ مسئلہ تو ہے بڑے شہروں میں، دیہات میں تو نہیں ہے زیادہ سنگین۔ اگر لاہور، کراچی، گجرانوالہ، فیصل آباد، حیدرآباد، پشاور، بڑے شہروں میں، اور بھی جو ہے راولپنڈی، اسلام آباد، میرا خیال ہے
کہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا، یعنی مسئلہ بڑی حد تک قابو میں آ جائے گا کہ 4-5 مہینے میں آپ کر لیتے ہیں تو اکانومی آپ کی اٹھ کھڑی ہوگی، اسی رفتار سے کام آگے اور کرنا آپ خوشحالی کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، وہ جو یعنی انڈین وہ جو قسم ہے وائرس کی، وہ بہت دن سے ماہرین متوجہ کر رہے تھے کہ افغانستان کے بارڈر سے خطرہ ہے، یہ تو خیر دبئی سے ہوا ہے جی۔ وہ انڈین وائرس نوعیت کیا ہے جو وہ یہ ہے، میں نے پوچھا ہے، کل میں نے برطانیہ میں کچھ ممتاز لوگوں سے رابطہ کیا جو ماہرین ہیں جدید میڈیسن کے اور بڑے جن کی دنیا میں حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا، مجھے بتایا کہ انڈیا میں بہت احتیاطی برتی گئی۔ ایک تو وہ مسئلہ ہے نا، جلسے جلوس کرتے رہے مودی صاحب، یہ بنگال کے الیکشن تھے، وہ کمبھ کا میلہ بھی تھا، لیکن ڈاکٹروں نے بہت بے احتیاطی برتی، بے انتہا اینٹی بائیوٹک استعمال کی اور اسٹیرائڈ استعمال کی، اتنے بے انتہا استعمال کیے اسٹیرائڈ کہ حفاظتی جو کو فطری حفاظتی نظام ہوتا ہے وہی مریضوں کا ختم ہوگا، بالکل ہمیں بچنا ہوگا، اس سے فنگس پیدا ہوتی ہے، جب حفاظتی نظام ختم ہو جاتا ہے جی تو جی آخری 2 منٹ ہے ہارون صاحب، پاکستان میں 4-5 ماہ کے اندر صورتحال انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے بھارت کی بات کی، ایک تو جنرل منوج کا جو بیان ہے ہارون صاحب سیز فائر سے متعلق، وہ خوش آئندہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، مگر عمران خان صاحب نے جو نیوکلیئر فیسلٹی کا دورہ کیا ہے، اسٹریٹجک ڈویژن کا جو دورہ کیا ہے، یہ اچنبے کی بات کے طور پہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ماضی میں اس قسم کی کوئی مثالیں نہیں ملتی؟ میرے ذہن میں نہیں ہے کبھی کسی وزیر اعظم نے دورہ کیا، اور یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیے یعنی یہ پالیسی درست نہیں تھی کہ وزراء اعظم کو اس سے دور رکھا جائے، یہ ایک طرح کا اعتماد کا اظہار بھی ہے اور ایک طرح کی بہتری بھی ہے، اور یہ بہت شاندار نظام ہے۔ دیکھیے ایک وقت وہ تھا جب پاکستان کے بارے میں اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے، آج انڈیا میں یورینیم چوری ہونے کے واقعات ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتے، بہت شاندار نظام بنایا گیا ہے، اور اگرچہ اعلان نہیں کرتے امریکہ یا برطانیہ یا فرانس، اس لیے کہ اعلانیہ اگر ہماری تائید کریں تو پھر تو وہ ان پالیسیوں کو جاری نہیں رکھ سکتے وہ ہمارے بارے میں جو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن تسلیم ویسے نجی طور پہ جن سے گفتگو ہوتی ہے غیر ملکیوں سے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا بہترین حفاظتی نظام ہے۔ تو اچھا کیا خان صاحب نے اس کا دورہ کیا، اس میں ایک علامت بھی ہے، یہ سگنل بھی ہے کہ ہم چوکس ہیں، محتاط ہیں، یہ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ ادھر انڈین اس نے کہا ہے آرمی چیف نے کہ اچھا ہے سیز فائر ہو گیا ہے اور امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن میری رائے وہی ہے، انڈینز ٹائم بائی کر رہے ہیں، اگر انہیں موقع ملے گا شرارت سے باز نہیں آئیں گے۔ آج تو مصیبت میں ہیں کرونا کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے، لیکن اگر انہیں موقع ملے گا، اور چین ان پہ چڑھ آیا۔ ٹھیک ہے، چلیے ہارون صاحب، مجھے میڈیا آرڈیننس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، مگر وقت چونکہ ختم ہو گیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی دیکھنے والے مجھے بھی اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔